अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अल्लाह ताला की हुक्म और मर्सी के साथ हम दोबारा हाजिर हुए हैं कुरान की ट्रांसलेशन के साथ, कुरान स्टडी के लिए। तो आज की कुरान स्टडी है सूरत नंबर 16। उर्दू में, इंग्लिश में उसे बी कहते हैं, द बी। उर्दू में शहद की मक्खी। तो आज उसकी आयत हैं 16 की सूरत 16 सूरत की आयत हैं 18 से लेके 27 तक। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी उनको पढूं और जो कुछ मुझे अल्लाह ताला के हुक्म से समझ आई है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि आपको पता है कि हमेशा हम पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर उसकी ट्रांसलेशन उर्दू में करते हैं। तो आयत नंबर 18, सूरह सूरह 16, आयत नंबर 18। If you count God's blessings, you cannot possibly encompass them. God is forgiver, most merciful. इसकी उर्दू है, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने लगो तो ये मुमकिन ही नहीं कि तुम उनका अहाता कर सको। अल्लाह बख्शने वाला, नहायत रहम करने वाला है। मैं इंशाल्लाह 19 भी पढ़ लेती हूँ, फिर इंशाल्लाह दोनों आयत के बारे में मैं बात करूंगी। आयत नंबर 19। And God knows whatever you conceal and whatever you declare. उसकी उर्दू है, और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो और जो कुछ तुम जाहिर करते हो। तो अल्लाह ताला ये आयत नंबर 18 देखें तो आप इससे अंदाजा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने लगो तो ये मुमकिन ही नहीं है कि तुम इहाता कर सको। तो इसमें पहली उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमें इस आयत पे एक्चुअली हमें गौर करना है कि अगर हम अल्लाह की नेमतों को गिनने लगें तो इस पर गौर करें तो बहुत सी नेमतें ऐसी हैं हमारी जिंदगी में जिन्हें इंसान रोजाना इस्तेमाल करता है। ये वो नेमतें हैं जिन्हें हम हर रोज सोचे समझे बगैर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंसानों को रियलाइज नहीं होता कि ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमतें हैं, और अल्लाह ताला का इंसान, मेजॉरिटी ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता ऐसी नेमतों के लिए, और उनको इंसानों को एहसास ही नहीं होता इस चीज का। इंसान नॉर्मली आप देखें तो इंसान क्या कहेगा जी, मेरे अगर किसी के पास है नेमतें हैं तो कहेगा कि जी मेरे पास माल है, मेरे पास घर है, या औलाद है। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इंसान जो है ना उस पे बड़ा मगरूर होता है और नेमतों को देखता है। लेकिन अगर आप रोजाना की नेमतें, इंसान अल्लाह ताला ने जो कुछ इंसानों को अता किया है उनको गौर करना शुरू करें तो आप रियली, आप सारी जिंदगी गुजर जाए आप उनका शुक्र अदा नहीं कर सकते अल्लाह ताला का, उन नेमतों का। ये वो सब छुपी हुई और रोजमर्रा की हमारी जिंदगी में ये नेमतें हैं। जैसे कि मैं मिसाल देती हूँ, जैसे कि सांस का बगैर कोशिश के मुसलसल चलते रहना। तो अगर अल्लाह ताला ने ये इंसान को सांस की लेना जो है, और किस तरीके से अल्लाह ताला ने सिस्टम हम इस अर्थ के ऊपर बनाया है कि इंसान जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो निकालता है, ऑक्सीजन दरख्तों से लेता है, और दरख्त जो है कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। तो क्या सिस्टम हम साइंस अब उन सिस्टम्स को समझने की कोशिश कर रही है, और वो फिर भी समझ ही नहीं सकते कि कोई भी चीज हो तो उसको हैरान हो के देख रहे हैं। इंसान आज के दौर में तो बहुत साइंस साइंस तरक्की कर गई है, तो बहुत सारी चीजें जो है ओपन हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान में 1400 साल पहले हमें उसके बारे में मुख्तलिफ चीजों के बारे में बताया कि इंसान को अल्लाह ताला ने क्या क्या अता फरमाया। दिल दूसरा है दिल का दिन रात धड़कते रहना। ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। अगर दिल रुक जाए तो सब कुछ खत्म। नींद आना और बेदार होना, नींद नींद अगर देखें तो इतनी बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला का इतना बड़ा तोहफा है इंसान के लिए। देखिए एक दिन भी इंसान को अगर नींद ना आए तो इंसान मिसेबल हो जाए।
اگر آپ رات کو اچھے طریقے سے یعنی سمجھے رات نہیں سو سکے، صبح آپ کی حالت ہی بری ہوئے گی۔ تو یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے کہ آپ رات، اللہ تعالیٰ نے بتائیے قرآن میں مختلف ورسز میں کہ میں نے رات تمہارے آرام کے لیے بنائی ہے اور دن تمہارے کام کے لیے بنایا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جا کے تلاش کرو۔ لیکن رات کا اور نیند کا آنا اور پھر اس کے بعد اگلی صبح ہر روز دوبارہ زندہ ہونا، تو اگر انسان انہی نعمتوں کو ہی خالی دیکھنا شروع کرے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کرتے تھک نہیں سکتا، تھک بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کا انف شکر ادا نہیں کر سکتا۔ پھر ہے دماغ کا سوچنا، یاد رکھنا اور سمجھنا۔ ہمارا دماغ جو ہے، آج کل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے اور وہ امیزنگ ویڈیوز ہیں آن لائن پہ، آپ جائیں دماغ کے سلسلے میں، کہ بندہ یعنی دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے کیا امیزنگ اینڈ کمپلیکیٹڈ قسم کا سسٹم ہے کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، کوششیں کر رہے ہیں انسان اس کو سمجھنے کی، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ دماغ انسان کا اللہ تعالیٰ نے کس امیزنگ چیز بنائی ہے دماغ۔ پھر ہے آنکھوں کا دیکھنا، ہماری آنکھیں دیکھیں، اگر سوچیں اگر آج ہماری کسی آنکھ کو ختم ہو جائے تو آپ کی زندگی انسان کی کیسی ہو جائے گی؟ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے گا انسان، کچھ دیکھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو میں اس میں ایک ایسی ہی مثال اگر آپ کو دینا چاہوں کہ اگر کوئی بھی انسان، اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان کے پاس آئے اور وہ گن لے کے اس کے سر پہ کھڑا ہو جائے اور کہے کہ یا تو مجھے آنکھیں دے دو یا 100 دفعہ رب العالمین کی جو ہے نماز پڑھو، تو وہ کیا کرے گا انسان؟ وہ کہے گا میں تو نماز پڑھتا ہوں، 100 نمازیں ایوری ڈے پڑھ لوں گا، لیکن میری آنکھوں کو مت لو۔ لیکن سوچیں، اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ہمیں آنکھیں عطا کی ہیں، جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی حسین اور خوبصورت دھرتی کو ہر روز دیکھتے ہیں، اور اتنی بیوٹیفل کلرز دیے ہیں ہماری آنکھوں کو، ہر کلر نظر آتا ہے، مختلف قسم کے کلرز نظر آتے ہیں۔ تو انسان ایسا شکر ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز ہی نہیں ادا کر سکتا، جبکہ اگر میں اگزامپل دوں کہ اگر اس کو خطرہ پڑ جائے کہ اس کی زندگی میں کچھ ایسی چیز ختم ہونے والی جو بہت ہی اس کی قیمتی ہے، تو وہ میں کہتی ہوں 100 نمازیں کیا، وہ پوری دن اور رات کو نمازیں پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی شرط رکھے بغیر ہی انسان کو یہ آنکھیں عطا کی ہیں، صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، اتنے غفور الرحیم ہے کہ تم میرا ان نعمتوں کا سوچو، ان نعمتوں کے بارے میں، اور پھر ان کا شکر ادا کرو میرے سے۔ اور میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم شکر ادا کرو گے تو میں اس سے بھی ملٹی پلائی کر کے کہیں زیادہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں دوں گا، اگر اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کو ہم شکر ادا کرتے رہیں تو۔ پھر ہمارا اس کے علاوہ اور بھی بہت، یہ تھوڑی سی میں ایک چیزیں میں نے ایسے سرچ کیا تو میں ریئلائز ہوا مجھے بھی ماشاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ کیا کیا چیزیں ہیں اگر آپ ان پہ غور کرنا چاہیں، جیسے کہ کانوں کا سننا، زبان سے بولنا، اور زبان کا ذائقہ ٹیسٹ کرنا۔ آج میں نے کھانا کھایا تو اتنا امیزنگ ڈفرنٹ قسم کے فلیورز آ رہے تھے، ٹیسٹ آ رہے تھے منہ میں، اور میں اس وقت سوچ رہی تھی کہ رحمان آپ نے کیا خوبصورت چیزیں بنائی ہیں، یہ امیزنگ فوڈز بنائی ہیں، ٹیسٹ ایسی نعمت ہے کہ جتنا بھی شکر اللہ تعالیٰ کا ہم ادا کریں کم ہے۔ تو میں نے اتنا انجوائے کیا، جب انجوائے کر رہی تھی تو میں کھانے کا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں شکر ادا کرتی رہی کہ رحمان آپ کا بہت شکریہ، آپ نے فرسٹ آف آل اتنا فریش اور امیزنگ فوڈ عطا کیا، پھر اس کے بعد آپ نے ٹیسٹ جیسی ابیلٹی مجھے دی جس کے ذریعے میں فیل کر سکتی ہوں، ٹیسٹ کر سکتی ہوں کوئی بھی فوڈ، کوئی میٹھا، کوئی مرچ اسپائسیز والا۔ سوچیں اگر یہ ٹیسٹ والی چیز انسان کے پاس نہ ہو تو انسان تو جو چیز بھی کھائے اس کے لیے ٹیسٹ سیم ہے، چاہے وہ فش کھا رہا ہے، چاہے وہ مینگو کھا رہا ہے، یا چاہے وہ کوئی اور چیز کھا رہا ہے۔ سوچیں یہ کتنی بڑی نعمت، اگر ان چیزوں کو غور کرے انسان تو یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پھر ہاتھوں اور پاؤں کا حرکت کرنا اتنی بڑی بلیسنگ ہے یہ،
अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा रियलाइज करवाया। मेरी इस पाँव की जो है सर्जरी हुई है, क्या कहते हैं, टांग की, कुछ साल पहले की बात है। तो उससे पहले माशाल्लाह अचानक ही मुझे ये प्रॉब्लम नीज का शुरू हुआ, और उससे पहले मैं बिल्कुल ठीक थी। और मैं कभी नहीं, मुझे नहीं याद कि मैंने कभी गौर किया हो टांगों पर और अपने इन बाजू। हालांकि अल्लाह ताला ने सबमिशन अता किया था, बहुत पहले से अता किया हुआ है, लेकिन जैसे ना इंसान बिल्कुल नेमतों को गारंटेड लेना शुरू कर देता है। जो जो नेमतें अल्लाह ताला ने, आंखें, आपकी बोलने की एबिलिटी, आपके चलने की, आपके हाथ पांव, सब इंसान उन पे गौर ही नहीं करता। तो जब वो मुझसे चलना बंद हो गया और मुझे व्हील चेयर पे चलना पड़ा, तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि ओ माय गॉश, ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत थी। और मैंने कभी इसको फील नहीं किया, इतना रियलाइज नहीं किया। तो उन फ्यू इयर्स में जिनमें मेरे ये टांगे खराब रह गई हैं, तो मैं अल्लाह ताला से माफी मांगती रही, शुक्र अदा करती रही कि आपने मुझे इतने अरसा टांगों के साथ अता किया। माशाल्लाह इस वक्त जो है अल्लाह ताला के हुक्म से मेरी नई नीज है, नई मतलब टांगे। मुझे ऐसे फील होता है कि अल्लाह ताला ने मुझे 2 नई टांगे अता की हैं। अब मैं एवरी डे अल्लाह ताला की रहमतों से, ये अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला हमें अपने करीब इतने मेहरबान है कि हमारी गलतियों और मिस्टेक्स के बावजूद हमें रियलाइज करवाते हैं और हमें अपने करीब करना चाहते हैं। तो अब मैं हर रोज, जब भी मैं माशाल्लाह वॉक करती हूँ बाहर निकल के, तो मेरे मुंह से सिर्फ शुक्रिया, अल्लाह ताला का शुक्रगुजारी मेरे मुंह पे होती है। और मैं दिल से अल्लाह ताला से थैंक यू कर रही होती हूँ कि रहमान, कितनी बड़ी नेमत है ये टांगे, आपकी इतनी बड़ी नेमत है कि मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। तो ये एक मैं मिसाल दी है। तो इससे इंसान को, जब वो चीज चली जाए ना, कोई चीज आपकी नेमत अल्लाह ताला की, तो इंसान को उस वक्त ज्यादा मालूम होता है, फील होता है कि ये क्या हुआ। उससे पहले इंसान बस ऐसे हर चीज को समझता है ये तो मेरा हक था, ये अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, तो ये तो हर दूसरे इंसान के पास ये सारी चीजें हैं, तो हमारे पास भी हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अल्लाह ताला जो देने वाला है वो वापस जब चाहे ले भी सकता है। तो हमें हर लम्हा उस रहमान, उस रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए। फिर है अ, सूरज की रोशनी। और ये जो हम देखते हैं, सूरज की रोशनी इंसान के जिस्म के लिए कितनी अहम है। विटामिन डी इससे बनती है, सूरज की रोशनी से। वो आप जो कहते हैं, विटामिन डी के जितने भी विटामिन डी की जो वो हैं विटामिन हैं, वो जितने भी आप खा लें, अगर आप आधा घंटा या कुछ धूप में बैठे, यानी बाहर आपकी बॉडी को लगे, तो उससे ज्यादा आपकी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है इंसान। देखें क्या सिस्टम है मेरे रहमान का, कि ये धूप जो बनाई है अल्लाह ताला ने इंसान के लिए, और उसके जरिए आप क्या क्या कुछ आल्सो हमारी हमारी बॉडी के लिए कितना वो फायदेमंद है, ये सारी चीजें उनका अब आके लोगों को मालूम हो रहा है। फिर मैं कहूंगी पानी के बारे में, पानी के बगैर तो इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। और फिर अम, अ, अल्लाह ताला ने खाने का, हमारा हजम होने का सिस्टम बनाया है। वो वो उस चीज की तरफ जाए तो साइंस में वो भी आप इनफ उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। फिर आपके जो जो आपके दिल और दिमाग में सुकून और पीस और कंटेंटमेंट है ना, ये इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, कि पीस आपके दिल में है। आपको फील होता है कि आपके रहमान आपके करीब हैं। और वो पीस उस वक्त फील होता है जब रहमान आपके करीब होते हैं। और ये हर इंसान को, चाहे अब $1,000,000 बनाने वाले इंसान हैं, चाहे थोड़ा बनाने वाले हैं, आपके पास करीब अल्लाह ताला नहीं है, तो आपके दिल और दिमाग में पीस और सुकून नहीं है। वो पीस और सुकून सिर्फ और हैप्पीनेस, ये चीजें सिर्फ और सिर्फ मेरे रहमान की तरफ से आती हैं। और रहमान ने बताया है कुरान में कि द मोर यू थैंक मी, द मोर आई गिव यू। अगर तुम मेरा ज्यादा अगर तुम मेरा ज्यादा शुक्र अदा करोगे, तो उतना ही मैं तुम्हें, उससे भी ज्यादा मैं दूंगा। इतने वो गफूर रहीम है।
تو پیس میں سمجھتی ہوں کہ سکون اور ہیپینس جو ہے وہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، آج کے دور میں اسپیشلی، جہاں ساری دنیا ہمارے ارد گرد دیکھیں تو جنگیں، انسان مر رہے ہیں، انسان انسان کو مار رہا ہے، یعنی جانور انسان بنا ہوا ہے، اور ہر طرف افراتفری افراتفری ہے۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن میں، اپنی مکمل پروٹیکشن میں، اپنی حفاظت میں ہمیں بیوٹیفل ایریاز میں، دنیا کی خوبصورت ان جگہوں پہ ہمیں گھر عطا کیے ہیں، ہمیں ہر دنیا کی نعمت عطا کی ہے، کہ پھر ہمیں کتنا شکر گزار ہونا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں اگر ہم سارا دن بھی شکر ادا کرتے رہیں تو پھر بھی ہم انف شکر ادا نہیں کر سکتے اپنے رب کا۔ پھر ہے خاندان، والدین، بچوں کی محبت، عقل اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ پھر ہے غلطی کے بعد اگر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو توبہ کرنے کا مطلب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع ملتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے تک رزق کا پہنچنا، سب سے بڑی بات ہمارے تک ٹرو میسج، ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے جو دکھایا ہے، اس سے بڑی نعمت اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ قرآن اور اللہ کے پیغام تک رسائی جو ہے نا، ٹرو میسج تک، اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ وہ نعمتیں ہیں جو ماشاء اللہ، اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں ہوں گی، تو یہ تو میں کچھ نعمتیں ہیں جو میں نے ڈھونڈی، تو مجھے ریئلائز ہوا کہ قرآن سٹڈی میں اگر کئی گھنٹے بھی بیٹھ کے بولتی رہوں تو میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پورے طریقے سے ایکسپلین نہیں کر سکوں گی۔ تو اس آیت میں کچھ چند چیزیں ہیں جو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ایک اس آیت کے اس میں کہہ رہے ہیں کہ تم ان کا، ایک پیرا ہے جس میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی انسان صرف تعداد ہی نہیں بلکہ اس کی اہمیت اور وسعت کو بھی نہیں سمجھ سکتا، ان چیزوں کی، نعمتوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت ورڈز استعمال کیے ہیں کہ اس کا بندہ مطلب قرآن کی ورسز کو پڑھے اور سمجھنے کی کوشش کرے اور اس پہ میڈیٹیٹ کرے، آیات پہ، تو انسان امیزڈ ہو جاتا ہے، انسان کے اندر ہی ایک آپ کی عجیب فیلنگز آ جاتی ہیں رحمان کے حکم سے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ قرآن جس کو سمجھ آتا ہے، صحیح طریقے سے جس کو سمجھ آیا ہے، تو اس سے بڑی خوش قسمتی اس انسان کی کچھ اور ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ایک سب سے بڑی اور نعمت ہے جو بلیسنگ ہے ہم پہ، وہ یہ کہ اللہ کا ہمیں فوراً سزا نہ دینا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ انسان اتنا کم غلطیاں اور مسٹیکس اور گناہ کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی سزا رائٹ اوے انسان کو دینا شروع کر دیتے، یعنی جو پہلی گناہ کیا تو اس پہ سزا دے دیتے، تو اس وقت انسان زمین پر کوئی انسان اس وقت زندہ نہ ہوتا، کیونکہ انسان کے اندر اتنی کمزوریاں ہیں، اتنا اس کے اندر شرک بھرا ہوا ہے، ایگو بھری ہوئی ہے انسان کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ انسان کو سزا نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مدت انسانوں کو دی ہوئی ہے کہ تم اس میں سوچو سمجھو، اور اس میں مسٹیک بھی ہوتی ہیں تو اس سے لرن کرنے کی کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر چلو۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی زندگی عطا کی ہے، 60 سے 80 سال کچھ لوگوں کی، کچھ جلدی چلے جاتے ہیں، کچھ اس سے بھی لیٹ زندہ رہتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو جو کچھ چیزیں ہیں وہ بنائی ہیں تاکہ ان پہ ہم غور کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ، اور ان کا شکر ادا کریں اور ان سے معافی طلب کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں کہ اللہ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ حصہ جو ہے نا قرآن آیت کا بہت اہم ہے، کیونکہ انسان اللہ کی اتنی نعمتوں کے باوجود کتنا ناشکرا ہے، غفلت کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی غفور الرحیم نے یہ آیت کے اینڈ میں جو کہا ہے نا کہ میں بخشنے والا ہوں، نہایت رحم کرنے والا ہوں، صرف اسی وجہ سے ہم انسان اس ارتھ پہ جتنے بھی انسان ہیں وہ بچے ہوئے ہیں۔
نہیں تو ایک لمحہ بھی نہ لگتا اللہ تعالیٰ کو تو فرشتوں نے جب ہم اوریجنل سن کر کے آئے تھے اوپر سے، پہلا گناہ جو اوپر سے کر کے آئے تھے، تو فرشتوں نے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو فرما دیا تھا، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو سے کہا کہ پلیز رحمان سوری فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ان سب کو ختم کر دیں، جہنم میں ڈال دیں، لیکن اللہ تعالیٰ غفور رحیم، ادھر ان کی کوالٹی ہمیں پتہ چلتی ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا، میں پیرافریز کر رہی ہوں اس آیت کے بارے میں، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ کچھ سولز ایسی ہیں اس ارتھ پہ آنے والی ہیں جو کہ ان سے لائک ان میں وہ ابیلٹی ہے کہ وہ واپس آ کے اس ارتھ پہ آ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے واپس اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں واپس جا سکتی ہیں۔ تو اس بیس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ارتھ، یہ ساری دنیا بنائی۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ 19 میں ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ صرف یہ نہیں جانتا کہ اس نے انسان کو کتنی نعمتیں دی ہیں، بلکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ انسان ان نعمتوں کے بارے میں دل میں کیا سوچتا ہے۔ دیکھیں بعض لوگ آج کے دور میں آپ دیکھیں جو علماء، یہ بڑے بڑے بنے بیٹھے ہیں اس وقت، دین کے محافظ بنے بیٹھے ہیں، اور بڑے بڑے داڑھیاں رکھ کے یہ بیٹھ کے بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جہنم میں مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ ہوگا، وہ قرآن کو تھوڑا فالو کریں گے، باقی ساری وہ حدیثیں اور اپنی پرسنل اوپینینز کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ بظاہر تو لوگوں کو نظر آتے ہیں کہ او مائی گاش یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے انہوں نے اپنا ایک ہوئل وہ کیا کہتے ہیں نا، ایک اپنا وہ بنایا ہوا ہے انسانوں کے آگے ایک ظاہری قسم کا، لیکن اندر ان کے اندر کیا ہے، اونلی گاڈ نوز، اللہ کو صرف پتہ ہے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ اظہار بھی کرتے ہیں او یس یس میں تو اس سیم چیزوں پہ جیسے آپ کرتے ہیں ایمان لاتا ہوں میں، لیکن ان کے اندر شکوک ہوتے ہیں، اور ان کے اندر ان کا دل جو ہوتا ہے نا وہ پیوریفائی نہیں ہوتا، وہ سچے دل سے نہیں کہہ رہے ہوتے، اوپر اوپر سے باتیں کر دیتے ہیں۔ تو اللہ وہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ انسانوں سے تو میں چھپا لوں گا، میں کہہ دوں گا کہ او یہ، لیکن انسان کو کبھی یہ سوچ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری انر موسٹ تھاٹس کو جانتے ہیں، ہمارے ایک اندر سے اندر جو ہماری سوچیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا کہ میں تمہاری جگلر مین سے بھی زیادہ، شہرت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ اور ایک اور میں پیرافریز کیا میں نے، اور ایک اور آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جہاں بھی دو انسان ہیں میں تیسرا میں ہوں، تین ہے تو چوتھا میں ہوں، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں اور جگہ پہ یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ریکارڈ صرف وہ یہ نہیں کر رہے کہ ہم جو کچھ منہ سے کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارا ڈیسیژنز آخرت کے دن، ہماری سوچیں جو ہمارے دماغ اور کے اندر جو سوچیں ایول سوچ اگر آئی ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہیں، اور اس کا بھی حساب کتاب ہوگا انسانوں کا۔ تو ہم نہ صرف یہ کہ بظاہر اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے، یا کہ او ہم لوگ دیکھتے ہیں او نماز پڑھ رہے ہیں یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں، لوگوں کے کہنے یا کہنے سے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ سوچ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہیپی ہوتے ہیں تو سارا فرق وہاں سے پڑے گا، وہیں سے آپ کی آخرت کی زندگی جو ہے اصل زندگی سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو انسان تو کسی کو بھی کہہ سکتا ہے او جی یہ دیکھیں یہ کیا نیک بندہ ہے، دیکھیں جی یہ کیا، لیکن اس کو انسان کو نہیں پتا کہ اس بندے کے اندر کیا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ اس لیے یہ لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کی بجائے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی سرونٹ کی حیثیت سے صرف اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اب میں آیت پڑھوں گی انشاءاللہ 20، اس کی ہیڈ لائن ہے The Dead Prophets and Saints۔ آیت کہتی ہے As for the idols they set up beside God, they do not create anything, they themselves were created۔ اردو میں ہے اس کا ہیڈ لائن کا مردہ انبیاء اور اولیاء۔ آیت کہتی ہے رہے وہ معبود جنہیں اللہ نے
جنہیں انہوں نے اللہ کے ساتھ قائم کر رکھا ہے، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے تھے۔ اب آیت نمبر 21 بھی پڑھتی ہوں میں انشاءاللہ۔ They are dead, not alive, and they have no idea how or when they will be resurrected. آیت کہتی ہے وہ مر چکے ہیں، زندہ نہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کیسے اور کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ میں یہ دو آیات جو ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 20 جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رہے وہ معبود جنہوں نے اللہ کے ساتھ وہ معبود جنہیں انہوں نے انسانوں نے اللہ کے ساتھ قائم کر رکھا ہے، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے تھے۔ تو اس میں 3 باتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں۔ پہلی بات کہ میں آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا بیسیکلی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک بنیادی سوال ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ خالق کیسے ہو سکتے ہیں؟ خالق تو وہ ہوتا ہے جو پیدا کرتا ہے، جو کریٹ کرتا ہے۔ انہوں نے تو انسانوں نے تو کوئی چیز کریٹ نہیں کی، وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی توجہ ایک سادہ حقیقت کی طرف دلاتے ہیں کہ اگر کوئی ہستی جو خود پیدا ہوئی ہو، زندگی اس کو دی گئی ہو، اس کا وجود اللہ کے اختیار میں ہو، تو پھر اس کے پاس خدائی اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں اس آیت میں معبود کا مطلب صرف وہ نہیں جسے سجدہ کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ہستی کے بارے میں سمجھنے لگے کہ وہ غیب کے بارے میں جانتا ہے، وہ ہستی جانتی ہے، وہ ہماری فریاد سنتی ہے، وہ ہستی اللہ کے اختیار جو اللہ تعالیٰ کے چیزیں ہیں اللہ میں کے ساتھ شریک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کر سکتی ہے، وہ ہماری مدد کر سکتی ہے، وہ اللہ سے یہ تمام کوالٹیز جو ہے بیسیکلی یہ تو کوالٹیز اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہے نا۔ تو جب آپ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کے برابر یہ مقام دے دیتے ہیں، جو کہ آج کے دور میں ہم دیکھ لیں پروفٹس اور انبیاء ان سب کو جو ہے انہوں نے مختلف قوموں نے مختلف انبیاء کی ایک ورشپ کر رہے ہیں۔ مسلمان پروفٹ محمد کی، یہود عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ کی۔ تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اس پہ ایک سوچنا تو چاہیے نا کہ اس پہ اپنے دماغ میں اس کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہیے کہ وہ کریشنز تھیں جو اس دنیا میں اس وقت نہیں ہیں۔ تو وہ ان کو پیدا کیا گیا تھا، وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئیں، انہوں نے ان کا کام بہت سخت تھا، ان پہ بہت ذمہ داری تھی، وہ اپنا ذمہ داری پوری کر کے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ان کے اختیار میں جب وہ زندہ تھے اس وقت بھی ان کے اختیار میں کچھ نہیں تھا، چاہے وہ عیسیٰ تھا یا محمد تھا، ان کے اختیار میں اس وقت بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ تو اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے تھے، اپنی رشتہ داروں کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ تو آپ انہیں ان انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی کریشن کو اللہ تعالیٰ کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں یا اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، اس سے بڑی بری چیز انسان کیا سوچ سکتا ہے، کیا کہہ سکتا ہے؟ اس سے بڑا بدقسمتی انسان کی کیا ہو سکتی ہے کہ سوچیں یہ انسان اتنا بڑا یہ شرک ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ او پرافٹ محمد تو آخرت کے دن کھڑے ہوں گے، ہم اپنی قوم کو لانے کے لیے، وہ اپنی قوم کے لیے کھڑے ہوں گے، انہیں سب کو اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے کہ اچھا اللہ تعالیٰ سے انہوں نے سوچنے کی یہ بات بھی ہے، اگر انہوں نے سفارش کرنی ہی ہے، فور ایگزامپل اگر جیسے انسان کہتے ہیں، تو پھر وہ جن لوگوں کو جانتے تک نہیں تھے وہ ان کی سفارش کیوں کرے گا پرافٹ محمد؟ وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے، وہ اس کا چاچا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر سورت آخری صورتوں میں سے اس میں ابی لہب کے بارے میں کہا، وہ پرافٹ محمد کا چاچا تھا، تو وہ اس کا رشتہ دار تھا۔ وہ اگر اس کا فور ایگزامپل اگر وہ اس کے پاس یہ پاور کہیں نہ کہیں سے، جو کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی پاور نہیں تھی، نہ ہے پرافٹ محمد کے پاس،
اگر ہوتی تو وہ اپنے چاچا کی معافی کیوں نہ مانگتا اللہ تعالیٰ سے، بجائے انسانوں کے، جو انسان جن کو وہ جانتا تک نہیں ہے۔ کبھی انسان یہ سوچتا بھی ہے، کبھی ایسے ایک چھوٹی سی معمولی سی کریشن کو اللہ تعالیٰ کی آپ اللہ تعالیٰ کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ ہماری سفارش کروائے گا، جبکہ قرآن بھرا پڑا ہے آیات سے مختلف۔ اللہ کے سے خوف کھائیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو، یہ جو قرآن اتنا بیوٹیفل پیغام ہے، اس کو صرف قرآن کو، اس کو کسی حدیث سننے کے ساتھ ریلیٹ کر کے نہیں، صرف خالی قرآن کو پڑھ کے تو دیکھیں، سمجھ کے تو دیکھیں، پڑھ کے اردو میں تو دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا قرآن کتنا بھرا پڑا ہے سفارش اور اس چیز کے بارے میں کہ there is no intercession، کوئی سفارش نہیں چلے گی آخرت کے دن، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بتا دیا۔ لیکن انسان جو ہے وہ انسان کے پاس ٹائم نہیں ہے، انسان بڑا جو ہے نا اپنے گم ہے اپنی اس دنیا کی زمین پر جو چیزیں ہیں، اپنی میٹیریل چیزیں ہیں، اس میں شیطان نے انسان کو اتنا گم کر کے رکھا ہوا ہے کہ وہ اس میں وہ کہتا ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں مجھے کبھی نہیں بھولتا، میں ایک انسان ہمارے کوئی دوست تھے میرے ہسبینڈ کے، وہ فیملی آئی ہوئی تھی، میں نے ان کو ایسے کہا کہ دیکھیں گے قرآن میں کبھی آپ نے اردو میں پڑھ کے دیکھا ہے؟ قرآن میں تو ماشاءاللہ جو چیزیں ہم بلیو کرتے ہیں تو وہ یہ چیزیں ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا شرک کے بارے میں، اور کلمہ ہمارا صرف لا الہ الا اللہ ہے، اور یہ دوسری چیزیں میں نے کچھ ڈسکس کرنے کی کوشش کی۔ وہ بندہ پتہ کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے بہن ہم تو جو ہمارے پیرنٹس کام کرتے آئے ہیں ہم تو اسی کو فالو کریں گے۔ میں نے کہا پھر اگر یہ تو ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ قرآن کو اردو میں پڑھ کے دیکھیں، کہتا ہے بہن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بہت بیزی ہوں، مجھے جاب ہوتی ہے، مجھے اور بہت سے کام ہوتے ہیں، تو جو کچھ وہ فالو کر رہے ہیں ہم اسی پہ فالو کر رہے ہیں۔ یہ ہے انسان کی اوقات، یہ ہے انسان کی ایول، کہ میں ششدر رہ گئی اس کے جواب سے، کہ میں نے کہا جو ہمیشہ والی زندگی ہے اس کے لیے، پھر اس کے بعد میں نے اسے کچھ نہیں کہا، اس کی اسے پرواہ نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہے وہ، لیکن اس دنیا کی چیزوں میں بڑا ہی گم ہے، اس قدر گم ہے، کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم ہوتا تو میں کرتا لیکن مجھے کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اس لیے جو میرے والدین آبا و اجداد دادا دادی وہ کرتے آئے ہیں میں وہی کروں گا۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے ڈسبلیورز کے بارے میں قرآن میں بتائی ہے کہ وہ اپنے والدین، اپنے آبا و اجداد کو فالو کرتے تھے اور کہتے تھے ہم تو اسی راستے پر چلیں گے جو ہمارے ماں باپ، ہمارے آبا و اجداد نے ہمیں بتائے، ہم کوئی اور راستہ دیکھنے کے لیے، تمہارا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ماشاء اللہ میرے خیال میں ان آیات کے بارے میں کافی بات کر چکی ہوں۔ اب ہے آیت نمبر 22، Your God is one God. As for those who do not believe in the hereafter, their hearts are denying and they are arrogant۔ اس کی اردو ہے، تمہارا خدا ایک اللہ ہے، جہاں تک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ اور پھر میں آیت نمبر 23 بھی پڑھتی ہوں۔ Absolutely, God knows everything they conceal and everything they declare. He does not love those who are arrogant. یقیناً اللہ ہر وہ چیز جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور ہر وہ چیز جو وہ ظاہر کرتے ہیں، وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ 22 میں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا خدا ایک اللہ ہے، جہاں تک وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اس یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک اللہ کو نہیں مانتے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دلوں کے اندر جو ہے نا ایک سمجھے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں مختلف آیات میں قرآن میں پیرافریز کروں گی کہ انہوں نے ان کے ڈیزیز ہے ان کے دلوں میں، اللہ تعالیٰ نے یعنی بیماری ہے ان کے دلوں میں، اردو میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں بیماری ہے ان کے دلوں میں۔ تو وہ آپ جو بھی کوشش کر لیں گے ان کو میسج دینے کی، جو کچھ بھی کوشش کر لیں گے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے
کہ وہ جو فیصلہ پہلا فیصلہ ہوتا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ پہ بلیو کرنے کا، وہ پہلا ہی فیصلہ ان کا بلیو نہ کرنے کا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، جیسے کہ ہم پہلے قرآن سٹڈیز میں بتاتے رہے، بات کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے فیصلہ کرنے کا، ڈیسیژن کرنے کی پاور دی ہوئی ہے ہر انسان کو. تو ہر انسان جو ڈیسیژن کرتا ہے، وہ پہلا ڈیسیژن ہمارا اپنا ہوتا ہے، کہ پہلا فیصلہ کہ کیا ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے. جب اب ہم انکار سوچ دل میں ہمارے ہوتا ہے کہ ہم نے ایمان نہیں لانا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو انسان ایمان نہیں لانا چاہتا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے کی طرف، جو غلط راستہ وہ چنتے ہیں اپنے آبا و اجداد کا یا دوسرا، اسی پر اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ٹرو لوگ جو ہیں، جو سچے اللہ تعالیٰ کو ماننے والے لوگ ہیں، ان کو آگے نہیں بڑھاتے. ان کو تو سیدھا راستہ، وہ دل سے جو مان جاتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف اور رہنمائی کرتے ہیں. لیکن جو لوگ تکبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ وہ اسی راستے کی طرف بڑھا دیتے ہیں. ان کے اندر ایگو ہوتی ہے. وہ ایگو یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ، یہ ان کو کیا پتا یہ ہمیں میسج دینے آئے ہیں، اور ان کو کیا پتا یہ میسج ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں. یہ جو ہوتی ہے نا کہ میں زیادہ بہتر ہے، تو میں ہی ایگو ہے، یہ تکبر ہے، یہ شیطان کے اندر تھی. اور شیطان یہی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ وہ ہر انسان کی اس ایگو کو پرووک کرے، اسے بڑھوائے، اور اس کے بعد اس سے گناہ، شرک کروائے، گناہ کروائے اور برے راستے پر چلائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ تکبر کیونکہ کوالٹی جو ہے نا، وہ ایک شیطان کی کوالٹی ہے. آپ کو ایک آیت ہے قرآن میں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل یور ایگو. تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی اندر کی جو تمہاری میں ہے اس کو کل کرو، ختم نہیں، مطلب یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو کنٹرول کرو، یعنی کل کا مطلب اس کو مار ڈالو. اپنی میں کو، جو انسان کے اندر میں ہے نا، یہی انسان سے ہر گناہ اور ہر برائی کراتی ہے. یہ نہیں کہ انسان کے اندر اگر سبمیٹر ہیں آپ، یا سیدھے راستے پر چلنے شروع ہو گئے تو آپ کے اندر میں تو انسان پیدا ہوا ہے میں کے ساتھ. لیکن وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں جو لوگ اس میں کو، جب بھی وہ میں ہمارے اندر ایگو کھڑی ہوتی ہے، تو اگر ہم اس کو کل کرنے میں، اس کو مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے اندر، انسانوں کے اندر، اس ایگو کو کل کرے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمیں اس چیز کی پتہ چل گئی ہے، کہ بات پتہ چل گئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. تو انسان کو صرف اور صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے اندر کی جو میں ہے اس کو ختم کرنا ہے. آپ جب اس کو ختم کر دیتے ہیں، آپ کو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے سیدھی اور سٹریٹ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی آپ کو سمجھ آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کے میسج کا بھی آپ کو سمجھ آنے شروع ہو جاتا ہے. آیت نمبر میں 24 پڑھوں گی. When they are asked, what do you think of these revelations from your Lord? They say, tales from the past. اردو ہے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے تم اپنے رب کی آیات کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو وہ کہتے ہیں یہ ماضی کے قصے ہیں. پھر میں 25 بھی پڑھوں گی. They will be held responsible for their sins on the day of resurrection, all of them, in addition to sins of all those whom they misled by their ignorance. What a miserable load. اس آیت میں ہے، وہ سب لوگ روز قیامت اپنے گناہوں کے ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کے گناہوں کے بھی جنہیں انہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے گمراہ کیا. کیا ہی بدترین بوجھ ہے. یہ دونوں آیات جو ہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے رویوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو وہ ان پر غور نہیں کرتے، وہ سچائی کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہدایت کے راستے پر چلنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ تو پرانی قصے ہیں، یہ تو پہلے سے پروفٹ محمد کے ٹائم بھی لوگ کہتے ہیں یہ تو پہلے پرانی قصے ہیں، یہ اس میں کوئی سچ نہیں ہے. اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں تو یہ میریکل 19 کے بارے میں لوگوں نے جب
میسنجر آف دا کاوننٹ میریکل 19 لے کے آیا اور اس نے پروف دیا کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا میریکل ہے، تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے، یہ پلس مائنس یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ انہوں نے غور کرنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ غور چیک تو کر کے دیکھیں، ماننے کو تو بات کی بات ہے، چیک تو کر کے دیکھیں۔ پھر پروفٹ محمد کے ٹائم وہ کہتے تھے کہ یہ پرانے قصے ہیں، تو ان سے پرانی کہانی قصے بنانے سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے رستے سے وہ بھٹک جاتے ہیں یہ لوگ۔ جب یہ ایسے ان کے دماغوں میں چیزیں آ جاتی ہیں کہ یہ تو میسج ہو ہی نہیں سکتا، یہ انسان، وہی ایگو ہے نا، ایگو کی بات، تکبر ہے ان انسان کے اندر کہ یہ عام سا انسان جو آج ہمارے درمیان تھا، یہ کیسے ایک دم پیغام لے کے آیا ہے۔ پتہ نہیں وہ انسان کیا سوچتا ہے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ آنا چاہیے نبیوں کو، یا فرشتے انسان یہی سوچ رہے ہیں۔ مسلمان دیکھیں تو کہتے ہیں کہ امام مہدی آئے گا، اور عیسائی کہتے ہیں کہ جیزس یعنی عیسیٰ واپس آئے گا، تو اور وہ کس طریقے سے آئے گا، ان کی ذرا کہانیاں سننے والی ہیں وہ۔ استغفار، آپ کہانیاں سن کے بندہ شت رہ جاتا ہے کہ یہ کہانیاں کہاں سے آئی ہیں، کہاں سے نے نکالی، قرآن میں تو ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو وہ کہانی بتاتے ہیں کہ یہ ایسے ہوئے گا ویسے ہوئے گا۔ تو بیسیکلی انسان جب ایک عام انسان ان کو آ کے میسج دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، ان کو تو یہ تو عام بندہ ہے، اس کی بچے بھی ہیں، یہ بیوی بھی ہے، یہ عام انسانوں کی طرح بات کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد ایسی باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو لوگ نہ صرف گناہ اس دنیا میں کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کے گناہ جو دوسرے لوگوں کو بھی اپنے غلط راستے پر چلاتے ہیں، آپ تو خود چل رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا بدترین بوجھ اور کوئی نہیں ہو سکتا، کہ یہ ایک تو بوجھ وہ اپنے گناہوں کا آخرت کے دن اٹھائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں ملینز آف لوگ جو پاپ ان کو فالو کر رہے ہیں، ملینز آف لوگ جو علماء جو آج کے بنے بیٹھے ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ نہ صرف یہ اپنے گناہوں کا اللہ تعالیٰ کے حضور سوال جواب ان کا ہوگا اللہ تعالیٰ کے حضور، بلکہ وہ ان کا بوجھ بھی انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، جن ملینز آف انسانوں کو سوچیں، جن ملینز آف انسانوں کو انہوں نے گمراہ کیا، غلط رستے پہ لے کے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ علم میں فرما رہے ہیں کیا ہی برا بدترین بوجھ ہے یہ۔ تو ماشاءاللہ میں ان 25 پہ ہی انشاءاللہ ختم کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اب میرے اور بہن بھائی موجود ہیں تو انشاءاللہ اگر وہ چاہیں تو کچھ کہنا چاہیں تو وہ موسٹ ویلکم، وہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں اس آیات کے بارے میں۔ میری طرف سے السلام علیکم۔ Thank you, sister. MashaAllah. Praise God. MashaAllah, very nice, very detailed. Thank you. It's beautiful. MashaAllah. Thank you, sister. Praise God. پریز گاڈ۔ آپ نے جو قصہ سنایا، اپنی کس سے آپ سے بات کی تھی اور کس طرح انہوں نے جواب دیا، بڑا دل ہلا دینے والی بات ہے، کیونکہ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کون ایسا شخص ہو سکتا ہے جو اتنا واضح میسج، مطلب جس میں کوئی شک و شبہات کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، واضح طور پہ بات ہے، اس کو جھٹلا دینا اور اس طرح اکڑ کے باتیں کرنا، جو کہ بالکل میچ کرتا ہے قرآن میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی کہانیاں بتائی ہیں ہمیں، اور جب اپنے لوگوں کے پاس جاتے تھے بالکل سیم وہی بات، بالکل ویسے ہی۔ تو در حقیقت بات یہ نہیں ہے کہ انسان کوئی خالص اللہ کی فرما برداری میں آتا ہے، بات اس کے اپوزٹ ہے، بالکل اس کے مخالف۔ اللہ تعالیٰ ہیں جو ہمیں سلیکٹ کرتے ہیں، اگر ہمارے دل میں وہ خالص خلوص ہوگا، وہ سنسیئرٹی ہوگی، اگر ہم اللہ سے
جب تک مخلص نہیں ہوں گے، ہمارا دل وہ پیور نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہیں جو وہ ہمیں ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ میں فرما بردار بن گیا، میں نے آج اللہ کو جو ہماری جو فری ول ہے جو اس کے بیس پہ میں نے تو اللہ تعالیٰ ہیں جو ہمیں سلیکٹ کرتے ہیں. اور یہ کوئی بھی شخص جو فرما بردار بنتا ہے وہ بہت لکی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر لیا. ماشاء اللہ.